जुमा 29 जुलाई 2005। अरसा, तो अपने नॉवल में ये भी लिखना कि जब हम लोग सॉरी मेरा मतलब है जब तुम्हारे किरदार कलाम की मार रोड पहुंचे तो वहां मरी मार रोड की तरह रश था। पूरे पाकिस्तान के लोफर लड़के वहां जमा थे। और ये भी लिखना है कि कलाम से रोज सुबह 9 बजे किराए की लैंड क्रूजर जीप पिजारो दो मुख्तलिफ रूट्स पर जाती हैं। और सुनो, तुम ये भी लिखना है कि तुम्हारे किरदार आंसू झील वाले रूट के बजाय माहूडन झील वाले रूट पर जा रहे थे, हमारी तरह। और वो चारों आगे पीछे माल रोड के किनारे पर चलते हुए दाईं तरफ बहते दरिया पर बने पुल की तरफ जा रहे थे, जिसके दूसरी तरफ सड़क पर लैंड क्रूजर और प्राडोस की लंबी कतार खड़ी थी। इनके किराए की गाड़ियों के माहिर ड्राइवर अपने अपने मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे। आगे मैं बताता हूँ अरसा। आगे तुम लिखना, इनके पाँव के नीचे सड़क थी और सर पर आसमान था और दरिया का पानी बहुत शोर मचा रहा था। वो अरसा को जिस तरह के मशवरे दे रही थी उस अंदाज में नकल करते हुए वो बोला, तो परीक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं सिर्फ इसे मशवरे दे रही थी। हाँ, तो मैं भी मशवरे ही दे रहा हूँ। वो इसे चिढ़ा रहा था। वो खफगी से तेज चल के आगे निकल गई। सुनो अरसा, एक खबर सुनाऊं? पीछे आते उफक ने दानिस्ता आवाज में महज इसे चिढ़ाने के गर से कहा। परी ने चलते हुए दोनों हाथ कानों पर रख लिए। अरसा, तुमाज ह्यूमर पाकिस्तान में है। कानों पर हाथ रखने के बावजूद इसे सुनाई तो दिया था। खबर ही ऐसी थी कि वो झटके से पूरी आंखें खोलकर इसको देखा। वाकई? किधर? कलाम में है? मैं तो अरसा को बता रहा था, वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। हाँ, तो इसे ही बताओ, मैं कौन सा सुन रही हूँ? उसने शाने झटके और आगे निकल गई। वैसे अरसा, वो नागा पर्वत जा रहा है। मैं नहीं सुन रही। परी ने कानों पर हाथ रखकर इतनी बुलंद आवाज में कहा कि पास से गुजरते दो लड़के रुक कर इसे देखने लगे। तुम लोग क्या सड़क के बीच में खड़े होकर टीनेजर्स वाली हरकतें कर रहे हो? तीनों के घूरने का इसे एहसास हुआ और फिर पुल पार करने तक वो सारा रास्ता खामोश रही। वो इस ग्रे और सिल्वर प्राडो पर माहुडन के रूट पर जा रहे थे। ज्यादातर गाड़ियां माहुडन ही जा रही थीं। आंसू झील की तरफ सयाह बहुत कम जाते थे। किराए की इन गाड़ियों के ड्राइवर खतरनाक रास्तों पर ड्राइविंग में महारत रखते थे। लाहौर कराची में गाड़ी चलाने वाले आम ड्राइवर कलाम से आगे के इन रास्तों पर गाड़ी नहीं चला सकता था। वो प्राडो के साथ खड़ी हो गई। ड्राइवर इसे पहचान गया था। कल शाम कलाम पहुंचते वक्त परिचय ही तो थी जिसने जफर के साथ इस ड्राइवर से आज की सवारी का सौदा तय किया था। जफर इसे 1200 देना चाहता था, जबकि ड्राइवर 1500 मांग रहा था। परिचय को 300 रुपए के लिए बहस करना सही नहीं लगा, इसलिए उसने मामला खुद ही तय कर दिया था। वो प्राडो के साथ खड़ी पुल की जानिब देखने लगी, जहां वो तीनों आगे पीछे खड़े थे। उफ़क़ सबसे आगे था। स्याह जीन्स, मेहरून शर्ट, सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में सुर्ख मफलर, सर पे पी कैप, पाँव में जॉगर्स और कंधे पर बैकपैक उठाए च्युइंगम चबाता वो इसकी जानिब आ रहा था। मिलते रंगों के इस इम्तियाज पर परिचय को हैरत हुई थी, क्योंकि उसने खुद भी स्याह ट्राउजर्स के साथ मेहरून कश्मीर कढ़ाई वाला कुर्ता और बड़ा सा दुपट्टा ले रखा था। बालों को उसने कैचर में बांधे रखा था और पाँव में गुलाबी और सफ़ेद जॉगर्स थे। उफ़क़ प्राडो की अगली जानिब बैठा था, जबकि वो तीनों पिछली सीट पर बैठी थीं। वो ड्राइविंग सीट से बिल्कुल पीछे बैठी थीं ताकि इसे उफ़क़ का चेहरा ठीक से दिखाई दे। इसे खुद पर भी हैरत हुई कि जब वो मरी में थे तो वो इससे बात तक नहीं कर रही थी, और अब वो कितने अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस सफ़र में इसे 5 दिन भी नहीं हुए थे और यूँ लगता था कि जैसे सदियाँ बीत गई हों। प्राडो पुरखतरा रास्तों पर दौड़ने लगी तो वो खिड़की से बाईं तरफ बहते नीले दरिया को देखने के बजाय उफक से पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि तुमाज ह्यूमर पाकिस्तान आया हुआ है? मैं इसका मीडिया एडवर्टाइजर तो हूं नहीं, जाहिर है अखबार में ही पढ़ा है। तुम इससे कभी मिले हो? इसे जानने का बहुत इश्तियाक था। परिशे जहांजे, ये क्लाइंबिंग वर्ल्ड बहुत छोटी और गोल होती है। यहाँ दर्जनों बार आप एक दूसरे से टकराते हैं। तोमास से पिछली बार मैं नागा पर्वत पर टकराया था। वो आ रहा था और मैं जा रहा था। कैसा है दिखने में? इतना ही गुड लुकिंग जितना तस्वीरों में आता है? अब मैं इससे जेलस हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज इस मौजू को बंद करो। वो मिस्कीन सी सूरत बनाए हाथ जोड़ कर बोला, तो वो बड़बड़ाती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी।
ویسے پری، اس نے بحث چھیڑنے کے غرض سے اسے پکارا، تمہاری گورنمنٹ ان علاقوں میں گیس کیوں نہیں لاتی؟ یہ لوگ دیار کی قیمتی لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ وردی اتار دے یہ بہت ہے، گیس بھی آتی رہے گی۔ نیشا گورنمنٹ کے ذکر پر بدمزہ ہو گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ پریشا خاموش رہی کیونکہ غیر ملکوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی کسی خامی کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ افق یہ موضوع چھوڑ دے۔ چور نظروں سے اس نے عرصہ کو بھی دیکھا۔ عرصہ نے بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ بےتابی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا عرصہ؟ وہ ابھی آتا ہے تو دکھاتی ہوں۔ پچھلے سال تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کدھر گیا۔ وہ دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر تھا کیا؟ پہاڑ تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے۔ وہ فکر مندی سے تھی۔ لے، ان کی سنیں، پہاڑ کبھی گم ہوئے ہیں عرصہ میڈم؟ افق خوب ہنسا تھا۔ عرصہ نے جیسے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کے مالک سے کوئی دشمنی ہے، تبھی اتنی تیز ڈرائیو کر رہا ہے۔ ابھی پہیا ادھر ہوا اور ہم گئے نیچے۔ نیشا نے پریشے سے انگریزی میں کہا۔ پری نے کھٹ سے وہی بات ڈرائیور سے کہہ دی۔ باجی، یہ ہمارا روز کا روٹ ہے، آپ نہیں گرو گی، اللہ خیر کرے گا۔ وہ جھپ کر بولا۔ آپ ایسے کہہ رہا ہے جیسے ہم اکیلے گریں گے، خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا نا؟ نیشا زیر لب بڑبڑائی۔ اسے اتنے پرخطرے رستے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ افق تصویریں بنا رہا تھا۔ عرصہ ابھی تک پریشانی سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پریشن نے رستہ دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ گھنٹے تک اچوالی پہنچ جائیں گے، جواب افق نے دیا تھا۔ وہ آج بہت بول رہا تھا، خاصے حشاش بشاش موڈ میں تھا۔ پہلے اچوالی رکیں گے، پھر گلیشیئر پر، اور پھر ابشار پر، اور آخر میں وہ جگہ جہاں ہم رات گھاس پر گزاریں گے۔ پری، تم اس ملک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہیں… وہ آ گیا، وہ دیکھو بالکل سامنے! ایک دم عرصہ خوشی سے چلائی تھی، وہ سامنے دیکھو شاہگوری! شاہگوری؟ ادھر کلام میں؟ پری نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں بالکل سامنے جامنی پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سفید پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شاہگوری ہے؟ مگر شاہگوری تو اسکردو سائڈ پر ہے، قراقرم کے پہاڑوں میں، ہے نا افق؟ اس نے الجھ کے افق کو مخاطب کیا، مگر وہ اپنی گود میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ شاہگوری نہیں ہے، مگر مقامی لوگ اسے شاہگوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ بالکل وہی اہرام نما شکل ہے اس کی، ویسا ہی دکھتا ہے نا؟ عرصہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ واقعی بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا۔ آخر شاہگوری دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اس کے ملک میں تھی، وہ فخر کیوں نہ کرتی؟ ویسے افق، شاہگوری کا نام کیٹو کس نے رکھا تھا؟ افق اپنے کیمرے میں مصروف تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ افق، پری نے پھر سے پکارا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سیٹ کرنے دو۔ وہ کیمرے پر جھکے بیزاری سی آواز میں بولا۔ پریشین نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ میں بتاتی ہوں پریاپی، جب کیپٹن ٹی جی نے قراقرم کے پہاڑوں کا سروے کیا تھا تو اس نے جس ترتیب سے پہاڑ دیکھے تھے اسی ترتیب سے اس کے نام رکھ دیے تھے، K1، K2، K3 اور K4 وغیرہ۔ K سے کیا مراد ہے؟ نیشا نے پوچھا۔ K is for قراقرم، مزے سے بولی۔ ہے نا پری آپی؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں، پریشن نے تو اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں تھی۔ وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کیمرے کے بٹنز کو خوامخواہ دبا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ وہ ایک دم اتنا بیزار اور اکتا کیوں گیا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ اشوڑی پہنچنے تک سارا راستہ وہ اور افق خاموش رہے تھے۔ وہ اپنے کیمرے پر جھکا رہا اور پریشا خالی ذہنی کی کیفیت میں کھڑکی سے باہر نیچے بہتے نیلے دریا کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ افق سے کچھ کہے، اپنے اور اس کے نامعلوم تعلق کی وضاحت کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے، مگر یہ سب وہ اس سے کہنے سے قاصر تھی۔ آشو فلک بوس پہاڑوں کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے درمیان نیلا دریا بہتا تھا۔ وادی میں سیاحوں کی خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کی پراڑوں کے ساتھ پجیروں اور جیپوں کا ایک پورا قافلہ کلام تک نکلا تھا۔ ان میں سے تقریباً سبھی گاڑیاں اشو میں رک گئی تھیں، باقی پیچھے آ رہی تھیں۔ آؤ اس کیبن میں چلتے ہیں، یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کے افق نے کہی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل دی۔ سڑک کی دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ جس طرف سے کیبن میں داخل ہوئے وہ کھلی تھی، باقی تین اطراف بند تھے۔ وہ کیبن بالکل بالکونی لگ رہا تھا۔
کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی بنی میز رکھی تھی۔ وہ ایک طرف کے آخری سرے پر ٹک گئی تاکہ بائیں طرف بہتا دریا اچھی طرح دیکھ سکے۔ نیشا اور عرصہ وہاں سے نہیں آئی تھیں، وہ کولڈ ڈرنک لینے چلی گئی تھیں۔ افق لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے افق کو پکارا، مگر دیوکاما سرمئی پتھروں سے ٹکراتے نیلے پانی کے شور اتنا تھا کہ وہ سن نہ سکا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سنو، تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا تھا؟ لکڑی کی ریلنگ سے پشت ٹکا کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ دریا پشت پر اور افق سامنے تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا موڈ؟ نہیں تو؟ کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو کہ… وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بیٹھے دریا کو دیکھنے لگی کہ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کے سفید جھانک پر نظریں جمائے وہ سرگوشی میں بولی۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ پریشا نے رخ موڑ کر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس روز جلیل کے ریسٹورانٹ میں بھی تم ایسے ہی ہو گئے تھے، مجھے دکھانے کو بلی کو پیار کر رہے تھے، ہے نا؟ تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ جواب دیے بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ پری، میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی پیچھے بہتے دریا کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے خاموشی کے نذیر ہو گئے۔ پتھروں سے سر پٹکتے پانی کے شور کے باوجود اسے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں مارگلا کے پہاڑوں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا؟ مجھے لگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے وائٹ اور پنک رنگ پہن رکھا تھا، تمہیں یاد ہے؟ میں یوں کبھی بھی اجنبیوں سے فرینک نہیں ہوتا، میری طبیعت کچھ اور ہے۔ موڈی کہہ لو، اکھڑو کہہ لو، مگر تم سے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا۔ کیبن کی دائیں طرف دھوپ اندر آنے لگی تھی۔ سورج کی شعاعیں براہ راست پریشے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اس کی دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، ہزاروں برس سے جانتا ہوں۔ تم میری ذات کا وہ گمشدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں بچھڑے تھے اور اس روز مارگلا کے پہاڑوں پر پھر سے مل گئے تھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے پری؟ پریشا نے سر جھکا لیا۔ اپنے جاگرس تلے لکڑی کے تختوں کے درازوں سے اسے جھاگ اڑاتا نیلا پانی نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی اسے عرصہ کی آواز سنائی دی۔ وہ افق کو بلا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چند گز فاصلے پر کھڑی دور ہی سے بہت بلند آواز میں اسے کسی ٹریک کا بتا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر پریشا کی دائیں طرف سے ہٹ گیا۔ سورج کی تیز شعاعیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے لگا وہ اس کے جانے سے ایک دم تنہا ہو گئی ہے، بھری دھوپ میں بالکل تنہا۔ عرصہ کی طرف جاتے افق کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ ان دونوں کا 7 دنوں کا ساتھ تھا۔ 2 دن مزید رہ گئے تھے، پرسوں انہوں نے واپس لوٹ جانا تھا، پھر رستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھیں۔ وہ اپنی شادی کی تیاری میں مگن ہو جائے گی اور وہ ترک کوہ پیما دنیا کی سب سے حسین چوٹی سر کر کے واپس چلا جائے گا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہ آئے کہ مارگلا کے پہاڑوں پر جب بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے بیچ سڑک پر ایک لڑکی ملی تھی۔ وہ بھلا دے گا اس لڑکی کے ساتھ اس نے سوات کے مرغزاروں میں 9 دن بتائے تھے، وہ 9 دن جو صدیوں پر بھاری تھے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسافر تھا اور وہ جانے کے لیے آیا تھا، اور خود اس کی سیف سے 3 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ وہ اس مسافر سے محبت کرنے لگی تھی۔ سختی سے آنکھیں رگڑ کر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی۔ گلیشیئر پر گاڑی نہیں رکی تھی۔ ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع تھا۔ آبشار تک کے سارے راستے میں گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ نیشا سو رہی تھی، عرصہ سٹیفن کنگ کا ناول پڑھ رہی تھی اور افق کھلی کھڑکی پر کونہی جمائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ اب دریا اس کی طرف تھا جبکہ پریشا سامنے پربتوں پر نگاہیں ٹکائے کسی بیتے لمحے کے فسوں میں کھو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ کیا نہیں کہہ رہا تھا؟ کوئی اظہار، کوئی اعتراف، کوئی اقرار، یا پھر وہ محض لفظوں سے کھیل رہا تھا اور وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی؟ جس قطرے جتنی محبت کو اس نے سیپ میں بند کر دیا تھا وہ قید رہ کر موتی بن گیا تھا۔ اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا۔ وہ آبشار بہت بلندی سے گر رہی تھی۔ اس کا منظر پہاڑ کی چوٹی کے قریب تھا۔ وہاں سے شروع ہو کر وہ کئی 100 فٹ نشیب میں سڑک تک آتی تھی اور سڑک کے نیچے سے ہو کر
اشو دریا میں سڑک کے کنارے کولڈ ڈرنکس کارنر بنے تھے، وہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے بھی وہاں خاصی بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے، نوجوان جوڑے اور فیملیز گھوم پھر رہی تھیں۔ چند لڑکے پتھروں پر چڑھتے ہوئے اوپر آبشار کے منبع تک جا رہے تھے۔ ایک سبز کیپ والا لڑکا سب سے آگے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی بڑی آبشار پاکستان میں ہے، نشا نے ان تینوں کے ہمراہ پتھروں پر اوپر چڑھتے ہوئے بے اختیار کہا تھا۔ وہ پتھر آبشار کے کنارے پر ہی تھے، اتنے خطرناک کہ ذرا پاؤں پھسلے اور بندہ پانی میں جا گرے۔ تیز رفتار بہتے پانی میں تو یوں بھی لاش نہیں ملا کرتی۔ میں نے ہمیشہ خوبصورتی کے بارے میں ناران کاغان کا نام سنا تھا۔ نشا، مائنڈ مت کرنا، مگر ناران کاغان اتنے خوبصورت نہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہاڑ قدرے خشک ہیں اور واحد خوبصورتی جھیل سیف الملوک ہے جس پر پریاں اترتی ہیں۔ ناران کاغان کو اگر کوئی پاکستان کا بہترین تفریحی مقام سمجھتا ہے تو اس نے یقیناً کالام اور سوات کا حسن نہیں دیکھا ہوگا۔ میں ان دونوں جگہوں کو کئی بار وزٹ کر چکا ہوں اور میری رائے میں ناران کاغان، شکران، یہ سب جگہیں سوات اور کلام سے زیادہ حسین نہیں۔ وہ آگے پیچھے سرمئی پتھروں پر چڑھ رہے تھے۔ نشا اور عرصہ کھانے پینے کی جگہ پر رک گئی تھیں۔ افق کو ایک خالی چارپائی نظر آئی۔ اس نے کسی محنتی مزدور کی طرح وہ چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ بس یہیں رکھ دو۔ وہ سڑک سے کافی اوپر پتھروں پر چڑھتے ہوئے آگے تھے۔ افق نے اس کے کہنے پر پتھروں اور پانی کے درمیان چارپائی رکھ دی۔ گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے جاگرز جرابیں اتار کر چارپائی پر رکھیں اور اس پر بیٹھ کر سیاہ ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اوپر تک کر کے اپنے سپیدہ پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ افق بھی ساتھ بیٹھ گیا مگر اس نے جاگرز نہیں اتارے۔ تم بھی جوتے اتارو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے، وہ بچے کی طرح پانی میں اپنے پاؤں سے دائرے بنا رہی تھی۔ افق نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ کم آن افق، جوتے اتار دو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، لگتا نہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے۔ افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے، اس کے بجائے اس نے قدرے جھک کر ہاتھ پانی میں ڈال دیے۔ تم جاگرز بھی اتار دو، پری نے تیسری دفعہ اصرار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گردن اونچی کر کے اوپر پہاڑ سے بہتی آبشار کو دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اس کی بات فوراً مان جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے یہاں ان کو اس علاقے کی مٹی کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ اور میں بھول گئی تم انجینئر ہو، یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بہت جلدی بھول جاتی ہو، مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی؟ ویسے تم نے کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ میں جیولوجیکل انجینئر ہوں۔ اوہ، پھر ہم پاکستانیوں کے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ گرتے پانی سے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ وہ چہرے پر آئے پانی کی چھینٹیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر شرارت سے مسکرائی۔ کیونکہ پاکستان میں زلزلے نہیں آتے۔ اچھا؟ ہاں، آخری زلزلہ 80 سال پہلے کوئٹہ میں آیا تھا۔ اس سے غالباً 35,000 لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا، اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری معلومات کے مطابق صرف بلوچستان میں ہی 1935 کے زلزلے کے بعد 3 زلزلے آئے تھے۔ میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایوریسٹ سر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ میں ایکسپیڈیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکونی پر تھے جب مجھے زلزلے کی اطلاع ملی۔ وہ اوپر آبشار کی چوڑی دار کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بتا رہا تھا۔ اوہ، تو پھر بالکونی سے ایوریسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تم نے ڈپریشن میں کیا ہوگا۔ افق نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا۔ میں زلزلے کے متعلق سنتے ہی بالکونی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم بالکونی سے واپس پلٹ گئے تھے؟ ادھر سے تو ایوریسٹ کی چوٹی کا فاصلہ ہی کتنا تھا بھلا؟ میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا۔ میں ایوریسٹ کو فتح کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے نا۔ تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرخ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا مجھے کہہ رہا تھا تمہارے ایوریسٹ سر کر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو۔ اور پھر میں واپس آ گیا۔
اس بے حد کامیاب انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو چھوڑ کر جس میں بیسیوں کوپہما شامل تھے۔ 60 تو صرف مقامی شرپا تھے، مگر میں ترکی آ گیا۔ وہاں بہت بری حالت تھی، ہر طرف ملبہ تھا، لاشیں بکھری تھیں۔ اس کے بعد سے مجھے زلزلوں سے بہت خوف سا آتا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکنی سے ایوریسٹ سمن کرے بغیر پلٹ جائے؟ کیا کوئی کوپہما بالکنی سے بھی واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تاخیر کے؟ پھر تم ایوریسٹ نہیں سر کر سکے؟ کر لیا تھا 2021 میں، اور پلیز زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے علاوہ تقریباً 1700 اور لوگ بھی کر چکے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تم میں بہت عاجزی ہے۔ ان پہاڑوں پر اتنی مار پڑی ہے کہ سارے کسبل نکل گئے ہیں۔ تمہیں دنیا کا کوئی بہت اچھا کوپہما مغرور نہیں ملے گا، کیونکہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان مدر نیچر کی ایک حقیر سی مخلوق ہیں۔ میں اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا۔ سوری، مگر آپ کے رومانس میں مخل تو نہیں ہوئی؟ عرصہ اچانک ہی چارپائی کے سامنے آئی تھی۔ پریشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بالکل مخل ہوئی ہے۔ افق نے بات کاٹے جانے پر اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ نہیں عرصہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گھبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر عرصہ نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے سے آتے ایک گلابی رخساروں والے بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو ہیٹ بیچ رہا تھا۔ پریشا نے سر جھٹک کر خوش لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ کیا واقعی سب کچھ جان گئے تھے؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ عرصہ بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پر ٹرائی کر رہی تھی۔ بالکل ٹائٹینک والی کیٹ وزلنگ، افق نے مسکرا کر کہا۔ میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں؟ بس رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے ہیٹ۔ اس نے فوراً ہیٹ اتار کر بچے کو واپس کر دی۔ اس کے گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگا۔ سنو، مجھے تو دکھاؤ ہیٹ۔ پری سے رہا نہ گیا تو بچے کو بلا لیا۔ وہ فوراً پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں اسے پہن کر کچھ اور تو نہیں لگ رہی؟ اس نے اسکن کلر کا سادہ سا ہیٹ خرید لیا تھا۔ نہیں، بہت اچھی ہیٹ ہے، افق نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ غلطی سے اس کی ہنسی کی تعریف کر دی تھی، وہ بھی شاید مذاق میں کی تھی۔ وہ کبھی اس کی مغلئی آنکھوں، رسیلے ہونٹوں یا سیاہ چمکدار بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کو غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والوں سے بہت مختلف تھا۔ افق ہاتھ میں پانی ڈالے اس ہیڈ والے بچے کی طرف پانی اچھال رہا تھا۔ بچہ اپنا ہیڈ کا ٹھیلا ایک طرف رکھ آیا تھا اور آبشار کے بالکل کنارے پر اپنی پنڈلیاں ڈالے ایک گورے سیاح کے مذاق کو انجوائے کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھال رہا تھا۔ مت کرو تم دونوں، میرے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اپنا کڑھائی والا نیلا کرتا خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہم کھیل رہے ہیں۔ بہتر، تم شاید 20 سال پہلے اپنے بچپن میں چلے گئے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ کسی صورت پانی اچھلنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے جاگرز ہاتھ میں اٹھائے پتھروں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لوگ خاصی دیر آبشار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا اور آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا۔ بہت سے ٹورسٹ آبشار سے جا رہے تھے، کچھ اب آ رہے تھے۔ غرض آبشار پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ دوپہر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو پریشا اتنی تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ اسے نیند سے نشا نے تب جگایا جب مہوڈن آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند تو غائب ہی ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ سانس بھی ایک دم رک گیا۔ سامنے تاحت نگاہ سبز پھیلا تھا، جیسے ہزاروں ایکڑ پر پھیلا کوئی لان ہو۔ سبزے کے اختتام پر اشو دریا کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جھیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو مہونڈن جھیل کہتے تھے۔ جھیل کا پانی سنہری مائل نیلا تھا۔ اس کی سطح پر ڈوبتے سورج کی آخری سنہری پریاں رقص کر رہی تھیں۔ جھیل کے پیچھے بلند و بالا سبز پہاڑ تھے جنہوں نے پورے علاقے پر سایہ سا کر رکھا تھا۔ ان پہاڑوں کے ساتھ مہونڈن کے دائیں طرف دیار کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہ اس سبزہ میں واحد درخت تھے، بالکل ایسے جیسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں۔ ٹولیوں کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوپی والا پٹھان
گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشے کو بے اختیار مری والا واقعہ یاد آ گیا۔ افق نے کیپ سیدھی کرتے ہوئے گھوڑے والے کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ اللہ کا انگلش راجی کا۔ قریب آنے پر اس نے شلوار قمیض میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داڑھی والے پٹھان سے پوچھا۔ نہ، انگلش نہ راجی کا، پختون راجی کا۔ افق نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم پشتو بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے افق کو دیکھا۔ ارے نہیں، یہ تو ایمبیسی والوں نے دو چار لفظ سکھا دیے تھے۔ تم اس سے کہو صبح کو یہ گھوڑا لے آئے، میں اس پر سواری کروں گا۔ پریشے نے یہ جاننے کے بعد کہ اس گھوڑے بان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی ہے، اس تک افق کا پیغام پہنچایا، ورنہ پشاور اور اس سے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے نابلد تھی۔ آج ہمارے ٹرپ کا آخری دن ہے، کل واپسی ہے، سو آج رات ہم کیمپ لگائیں گے۔ گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیگ پیک کسی بوجھ کی طرح ایک طرف رکھتے ہوئے پریشے نے کہا، اور میرے پاس مونوپلی بھی ہے، وہ بھی کھیلیں گے۔ بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں، پھر یہ پورا سبزہ زار ہمارا ہوگا۔ اور ہاں افق بھائی، آپ نے پریشے آپی کو ڈیئر بھی تو دینا تھا۔ اوہ، میں تو بھول بھی چکا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل گھاس پر نیم دراز تھا، مفلر اس کے چہرے اور کیپ سینے پر رکھی تھی۔ اس کی شرٹ سامنے سے ابھی تک گیلی تھی۔ تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیئر؟ پری کے لاکھوں ڈھونڈنے پر یہ اگر بھول بھی چکا تھا تو تم بھی جانے دو، عرصہ کہہ اٹھی۔ ایسا ہے پریشے جہاں سے آپ کل صبح ہمیں مہونڈن سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی جو میں خود بناؤں گا، اور ہم بھی کھائیں گے۔ ہاں بالکل۔ وہ چہرے پر موضوعی سنجیدگی طاری کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پری نے شانے اچکا دیے۔ پکڑ دوں گی، بنسیاں اور کنڈیاں ہیں میرے پاس، سب ہے میدان۔ پھر جب شام کا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا اور سورج کی کرنیں مہونڈن کے پانیوں سے روٹ کر روپوش ہونے لگیں اور سیاحوں کی گہما گہمی مانند پڑنے لگی، تو ایسے میں وہ چاروں کھلے آسمان تلے گزرنے والی رات کی تیاری کرنے لگے۔ اپنے بیک پیک سے کیمپنگ کا سامان ہنستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پوز اور جوائنٹ سیٹ کیے، ان پر شیٹ ڈالی، سلیپنگ بیگ بچھائے اور خود خیموں کی ایک طرف کھلے آسمان تلے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ درمیان میں امیر حسن کے توسط سے منگوائی لکڑیوں سے آگ جلائی گئی تھی۔ میں بینکر ہوں گی، بینکر کم پلیئر۔ عرصہ مونوپلی کا بورڈ اور کارڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ الاؤ کے ایک طرف وہ اور نشا تھیں، دوسری طرف پری اور افق نے مونوپلی کا بورڈ درمیان میں ہی آگ کے قریب کسی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مونوپلی جیسی گیم میں گھنٹوں منٹوں کی طرح گزرتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ پکیٹلی کس کی ہے؟ پریشے کی گوٹ پہلے رنگ کی پکیٹلی پر آئی تھی۔ اس کے اپنے پاس 4 زمینیں تھیں۔ قسمت اتنی خراب کہ ہر باری پر وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑھ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی۔ میری ہے، نشا نے مطلوبہ کرایہ بتایا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھمائے۔ افق نے نظریں اٹھا کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے اپنے کارڈز میں سے آکسفورڈ ڈسٹرکٹ کا گرین کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پریش نے چونک کر اسے دیکھا۔ رکھ لو، ابھی نشا اس پر آئے گی تو تم اس سے یہ کرایہ لے لینا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ پریشے نے چور نظروں سے الاؤ کے اس پار بیٹھی عرصہ اور نشا کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، اس نے جھٹ کارڈ رکھ لیا۔ نشا کی گوٹ ریجنٹ اسٹریٹ پر آئی، عرصہ کی مے فیئر پر، نشا کی کنگ کراس اسٹیشن پر، اور وہ افق کی زمینیں تھیں، مگر وہ بڑے حق کے ساتھ کرایہ وصول کرتی رہی۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی بےایمانی کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد عرصہ کو تب احساس ہوا جب وہ واٹر ورکس پر آئی اور پریشے نے کرایہ مانگا۔ یہ واٹر ورکس اور الیکٹرک کمپنی تو افق بھائی آپ کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں بینکر ہوں، پری نے قدرے بوکھلا کر افق کو دیکھا۔ اوہ ہو عرصہ، میری کہاں تھی، میری تو صرف الیکٹرک کمپنی تھی۔ پری آپی، ذرا کارڈ نکال کر دکھائیں واٹر ورکس کا۔ اس کا انداز قطعی تھا، پریشے پکڑی جا چکی تھی۔ کارڈ افق کے پاس تھا۔ کیا کرتی ہو عرصہ، پری جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے اسے یہ زمین خریدتے دیکھا ہے۔ گناہ گاروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پری آپی، مجھے کارڈ دکھائیں۔ وہ بضد تھی۔ عرصہ، تمہاری گردن پر کوئی کیڑا چل رہا ہے، افق نے فلمی اور تھرڈ کلاس حربہ آزمایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ عرصہ کارڈ چھوڑ کر گردن جھاڑنے لگی۔ کیڑا کدھر ہے؟ ابھی تک تمہاری گردن پر بیٹھا ہے،
کتنا خون پی چکا ہوگا اب تک تمہارا؟ ویسے ایک گروپ کیا ہے؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا تھا صرف پریشے کو بچانے کے لیے۔ اس نے ممنونیت سے افق کو دیکھا۔ الاؤ کی زرد روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید تیکھا بنا رہی تھی۔ اے پازیٹیو اور نہیں ہے کیڑا۔ اے پازیٹیو؟ ہاں، میرا او نیگیٹو ہے۔ وہ یوں ہی بولا تو مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھی پریشے نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیف کا بھی او نیگیٹو ہے۔ اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے کر لی۔ نیشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سیف کون؟ افق نے تجسس سے نہیں، محض عرصہ کی توجہ واٹر ورکس والی بات سے ہٹانے کو پوچھا تھا، اور اب وہ پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈائس ہاتھ میں لیے باری کرنے لگا تھا، مگر جواب تو پری کو دینا ہی تھا۔ نیشا نے خاموش نگاہوں سے التجا کی تھی کہ وہ چپ رہے، لیکن اس کو ہر صورت افق کو وہ بتانا تھا جو بتانے کا اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ سیف میرا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا، اور میرا… وہ لمحے بھر کو رکی۔ افق کی ڈائس کھیلتی انگلیاں تھمی۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے پریشے کو دیکھا۔ اور میرا منگیتر بھی۔ 3 ماہ بعد میری اس سے شادی ہے۔ بہت پر اعتماد انداز میں اس نے کہا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت در آئی، پھر الجھن اور بالآخر واضح بے یقینی۔ پل بھر کو ماؤنٹن کے کنارے اس وسیع و عریض سبزہ زار میں سکون سا چھا گیا۔ اونچے الاؤ سے چنگاریاں نکل کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ واٹر ورکس کو بھول کر بے یقینی سے عرصہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، 3 سال سے۔ اس کے دل سے کوئی نادیدہ بوجھ ہٹ گیا تھا، مگر پھر افق کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اوہ اچھا۔ وہ سنبھل گیا اور پھر اپنی نگاہیں ہاتھ میں پکڑی ڈبیا پر مرکوز کیے جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ پھیکی رنگت، پھیکی مسکراہٹ۔ مبارک ہو۔ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ تو تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں۔ گڈ۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ وہ رکا۔ وہ سیف۔ وہ اپنے لہجے میں کچھ ٹوٹنے کا کرب نہ چھپا سکا تھا۔ بزنس۔ ہاں، ویری نائس۔ افق نے ڈبیا رکھ دی، اسے شاید بھول چکا تھا کہ اس کی باری تھی۔ الاؤ کے اس پار نیشا سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اداس تھی۔ پریشے سمجھ سکتی تھی، مگر اس کو ہر صورت میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی اگر تھی تو ختم کرنی تھی۔ لکڑیوں میں سے بار بار چرخنے کی آواز آ رہی تھی۔ چلیں گیم کو دوبارہ شروع کریں۔ عرصہ کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ کل کھیل لیں گے، اب سوتے ہیں۔ نیشا نے افق کی مشکل آسان کر دی۔ وہ غالباً وہاں سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ نیشا کے کہنے پر کارڈ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹر ورکس کا کارڈ سب کے سامنے ہی تھا، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے گھاس پر رکھی اپنی ہیلپ ٹو طیب اردوان والی کیپ اٹھائی اور ان سے دور جھیل کی طرف چلا گیا۔ صبح آبشار پر میں نے I'm sorry پری آپی، وہ میرے منہ سے یوں ہی غلطی سے نکل گیا تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ انگیج ہیں، ورنہ I'm so sorry پری آپی۔ تذبذب اور شرمندگی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ اٹس اوکے عرصہ، میں نے برا نہیں مانا۔ تم یہ گیم سمیٹ لو۔ تھینکس۔ بے دلی سے گیم سمیٹ کر عرصہ اپنے خیمے کی طرف چلی گئی۔ پریشا نے گردن موڑ کر افق کو دیکھا۔ وہ جھیل کے کنارے سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے آہستہ چل رہا تھا۔ صبح وہ کتنا خوش تھا، اور اب بھی اس کے ساتھ مل کر بے معنی کرتے ہوئے کتنا حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ پھر ایک لفظ منگیتر سن کر یوں اس کے چہرے کی مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی تھی؟ پریشے نے گہری سانس لے کر گردن سیدھی کی۔ نیشا شاہ کی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، اور کشمیر سے آنے والی تیز سرد ہوائیں ان کے خیموں کے کپڑوں کو پھڑپڑا رہی تھیں۔ وہ اپنے سلیپنگ بیگ میں چٹ لیٹے خیمے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ پری، باہر سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ یخلک اٹھ بیٹھی۔ پکارنے والا افق تھا۔ اس نے اپنا سلیپنگ بیگ کھولا، قریب پڑا ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھا اور خیمے کی زپ کھول کر باہر نکل آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ دیر اکٹھے واک کرتے ہیں۔